मुफस्सिरीन ने लिए हैं, साहबा उल अमर से मुराद हुक्मरान भी लिए, अहलुल इल्म वल फिक़्ह भी लिए, अहलुल इल्म भी वल फिक़्ह भी लिए, ठीक है। यानी वो लोग जो सरकर्दा लोग जी। होते हैं ना कौम के, जो क्या होते हैं, समझदार सरकर्दा लोग होते हैं। जी सरकर्दा लोग, जो जिनकी हालात के ऊपर नजर होती है, कौम के फायदे पे जिनकी नजर होती है, जिनकी हालत में हुकूमत होती है, उदा होता है। तो फरमाया कि इनकी तुमने इताअत करनी है, तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बिला शर्त है, ठीक है। तो वो तो हर हालत में करनी है, उसमें तो कोई शर्त है ही नहीं। बाकी लोगों की जो इताअत है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ मशरूत है, कि अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो इनकी क्या होगी, इताअत होगी। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये तुम्हारे अमीर है, तुमने इनकी बात माननी है, सही है। और अमीर की इताअत को अल्लाह और रसूल की अमीर की इताअत करार दी। उस साहबी ने क्या किया, उसने कहा चलो अल्लाह के रसूल ने मुझे अमीर बनाया तो आग के अंदर छलांग लगाओ, क्या करो, आग के अंदर छलांग लगाओ। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, हमने तो आग से बचने के लिए कलमा पढ़ा, सो ये तो नहीं लगाई, वापसी पर बताया, और मैं अगर तुम आग में छलांग लगाते तो हमेशा आग में ही रहते, सही है। अब देखिए, जी तो मतलब अमीर की इताअत भी तब करनी है जब अमीर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक चले। तो मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की जो मासियत इताअत नहीं। है वो बिला शर्त है, बिला शर्त है। और बाकी लोगों की इताअत क्या है, शर्त के साथ वो मशरूत है, मशरूत वो है। वो मशरूत शर्त के है। साथ है, उसमें वालदैन की मासियत ना इताअत होला भी उसके रसूल मशरूत की। है, फरमाया कि जी उनकी जी जी। इताअत करो अगर वो शिरक पे आपको मादा ना चले, अगर शिरक पर मादा। और फरमा दिया कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत, ताअत अल मखलूक फी मासियतिल खालिक, ठीक है। खालिद। हाँ, तो अल्लाह और उसके इताअत जो है बिला शर्त है, और बाकी लोगों की इताअत मशरूत है। आयत का पहला हिस्सा कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल और बाकी लोगों का इत्तेफाक है, और वो चीज़ इत्तेफाकी है, वो इजमाई है, सही है। शुरू से मुसलमान उसको इसी तरह समझते आ रहे हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने मानना है, उसको क्या करना है, मानना है। वैसे मतलब एक हाँ पॉइंट है, जी। वाव को फिर इस्तिनाफिया बनाना पड़ेगा। अभी इस्तिराफिया को छोड़ देना आप, अभी हम मसले के ऊपर बात करें। तो आगे जो ठीक है है। ना, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, ये मसला है, इस चीज को बयान किया जाता है, पहली को ठीक छोड़ दिया जाता है कि अगर झगड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, और दू इल्लल्लाहि व रसूल, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज है। इत्तेफाकी है तो उसमें झगड़ा नहीं करना। नहीं होगा। जी एक अकीदा शुरू से चलता आ रहा है, एक फार्म शुरू से चलता आ रहा है, उसको मानना जरूरी है, उससे आप निकलेंगे तो गुमराही होगी। इसको कुरान बयान जी। करता है, वयत्तबि गैर सबिलिल मोमिनीन, वयत्तबि ठीक। गैर गैर सबीलिल सबील मोमिनीन। नुवल्लिही मा तवल्ला, मेरा दो सभी चीजें हैं उस आयत में, हिदायत वाज़े हो जाने के बाद और मुसलमानों का रास्ता छोड़ देना, दो चीजें हैं। क्योंकि जी मुसलमानों का रास्ता इसलिए बताया क्योंकि हिदायत का पता कैसे चलेगा कि ये हिदायत है या नहीं, उसके लिए कसवटी अल्लाह ने मोमिनों का रास्ता करार दिया है। क्या करार दिया है? मोमिनों का रास्ता। जाहिर है कि मोमियों का मोमिनों रास्ता का ये रास्ता फाहम। कैसे आएगा जब तक समझेंगे नहीं इस रास्ते को, इस रास्ते की फाहम नहीं होगा, तो इस रास्ते का फाहम किसको होगा, मोमिनों को होगा, ठीक है। और ये इतना अहम है कि अल्लाह ठीक। ताला जी ने हुक्म दिया है इस रास्ते को इख्तियार करने का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। बात समझ कि नहीं। इसलिए इख्तिलाफ हो जाता है, इन हज़रात पे इख्तिलाफ हो जाता है, तो फिर हम उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाएंगे, और जो है उसमें देखेंगे कि किसकी बात जो है हदीस की ज्यादा, किसकी बात जो है वो नस की ज्यादा करीब है। वो कौल जो किताब व सुन्नत यानी सलफ की ये कवाल है, जो उन्होंने किताब व सुन्नत को समझा, उसी की तरफ उसको लुटाएंगे, अपने पास से कोई कौल नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर भी हम उनकी तरफ मुराजत करेंगे। बात समझ आएगी जी नहीं है? हाँ, ये जब कहा जाता है ना कि अगर आयात हो इतनी और उनका जाहिर सही ये कह रहा हो, और हमारे सहाबा इकराम या ताबीन इज़ाम ये कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस वक्त जो बात करेंगे वो शरीयत के मुतसादिम खिलाफ होगी, नहीं। असल में ये उन लोगों का रद्द होता है जो 100 या 10 या 20 या 25 आयात उठा कर लाते हैं और उनको सियाको सबाक से काट कर बज़ाहिर उनसे एक अकीदा साबित कर रहे होते हैं। तो उस वक्त ये बात की जाती है कि ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ठीक है, इन बातों को, इन आयात को तुमसे पहले सहाबा ने समझा कि नहीं समझा, जी बिल्कुल समझा बिल्कुल। समझा। हम बहुत आला तुमने था। तो अपनी अकल से समझा ना, तो सहाबा ने तो सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे अफजल हस्ती से समझा, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ٹھیک ہے. اللہ علیہ تو وسلم. انہوں نے تو ان سے سمجھا ہے. کیا خیال؟ اب مثلاً ایک بات مثلاً ہم یوں کر لیتے ہیں، کوئی عبارت ہے صحیح ہے، عبد المنان بھائی خود سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی ستائرہ جو ہے اس کو مثلا شیخ ابو یحییٰ صاحب سے سمجھ لیتی، جی ٹھیک ہے. اب جی عبد المنان نے خود سے سمجھا ہے، ستائرہ شیخ صاحب سے سمجھ لیتی. تو کس کے جی فہم کی مطلب 100% گارنٹی ہے؟ جس نے شیخ یہ ابو ستارہ یحییٰ سے سمجھا جس استاد سے سمجھے. وہ، جی اچھا بالکل استاد اس سے کی سمجھا. 100% گارنٹی ہے، صحیح جی ہے. تو جو صحابہ نے صحیح سمجھا ہے سمجھا. اس کی 100% گارنٹی ہے. جی یہ جو غامدی صاحب بالکل. نے سمجھا اس کی 100% گارنٹی ہے. غامدی صاحب کی تو سر جی 1% بھی نہیں ہے، 100% تو بہت 1% دور گارنٹی. ہے. کیا خیال ہے؟ تو بس اتنی سی بات ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ صحابہ اکرام کا اجماعی فہم یا تابعین کا یا سلف کا، تو اس سے مراد ان کا اجماعی فہم ہوتا ہے. اجماع معصوم ہے، افراد معصوم نہیں. آگے سے یہ کہنا کہ جی سیدنا عمر سے بھی غلطی ہوئی، ابو بکر سے بھی غلطی ہوئی، تو وہ انفرادی رائے ہے. کسی کی جی انفرادی رائے حجت نہیں، یہ بات یاد رکھیے. صحیح ہے. بالکل. اگر کوئی انفرادی رائے پیش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. صحیح. ہم کہیں گے کہ یہ بڑی شخصیت ہے لیکن حق اس سے بڑا ہے. حق اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. بڑا ہے. ہم کہیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول. بڑا. لیکن جب بات آئے گی فہم کی، اور وہ فہم سب کا ایک جیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا. ایک جیسا ہوگا. ایک تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ فہم سبیل المومنین ہے، یہ حجت ہے. اس فہم کے مقابلے میں جو فہم لے کر آئے گا وہ گمراہی ہوگی، بظاہر وہ آیات سے ہی کیوں نہ کشید. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جی کیا ہوتا ہے، اچھا اچھا جو اچھا لوگ اچھا ٹھیک ہو گیا. جو لوگ ایک پہلو بیان کرتے ہیں نا، مطلب جس طرح کہ آپ نے جن عالم کا نام ہاں لیا، جی سمجھ آ گئی. صحیح، انہوں نے ایک پہلو کو بیان کیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو سلف کے فہم کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو تقلید کا حکم دیتے ہیں. تقلید کا حکم اس طرح ہوتا وہ ہے بس کہ ان کو غلط سلف فہمی نے ہوگی نا. کہا ہے کہ انہوں غلط فہمی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے. ابن خزیمہ نے جب قول نقل کیا نا امام عبداللہ بن داود خرابی کا کہ اگر صحابہ اکرام وضو کے اندر صرف ناخنوں کے اوپر مسح ذکر کرتے تو ہم مسح ہی کرتے، ہم وضو نہ کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی تو اس کا مقصد آگے ابن خزیمہ نے لکھ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں دین اتباع کا نام ہے، کہ جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے جی آپ کو دیکھا، جس طرح آپ نے وضو کیا، جس طرح آپ نے نماز پڑھی، جس طرح آپ نے روزہ رکھا، جس طرح آپ نے جہاد کیا، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بالکل. صحابہ نے کوئی الگ سے کوئی دین دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم صحابہ کی اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ صحابہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ سبیل المومنین، ان کا راستہ جو چھوڑے گا، ٹھیک ہے، وہ نولی ما تولی ہو جائے گا، وہ یا خارجی بن جائے گا، وہ جہمی بن جائے گا، یا رافضی بن جائے گا. یہ مطلب اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ. پھر ایک جی اور بات، ایک تو یہ اس میں غلطی تھی کہ انہوں نے ایک پہلو بیان کیا، صحیح ہے، ایک پہلو بیان کیا. وہی نا جب وہ کوئی بات مثال کے طور کوئی. پر ہاں جی. بالکل سیدنا ابو بکر کی بات اگر حدیث کے خلاف آتی ہے تو ہم کہیں گے رسول اللہ کی حدیث مقدم ہے. لیکن جب ایک اجماعی صورت چلی جا رہی ہے، صحیح، تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس وقت ہاں کہا جی جاتا ہے بالکل کہ صحیح. اجماعی فہم، سلف کا اجماعی فہم، سلف کا اجماعی فہم. یہ نہیں کہ آیات کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، آیات کے مقابلے میں نہیں کہتے. سلف نے جو بیان کیا ہے وہ آیات کا فہم ہے، وہ دین کی تعبیر ہے. انہوں نے دین کی مخالفت نہیں کی. بات سمجھے گی؟ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تو تم نے بھی رب بنا لیا. اللہ اکبر، ہم نے رب نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ہم تو ان سے وہی دین لے رہے ہیں جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے. ہاں اگر وہ دین واضح طور پر خلاف ہوتا تو پھر ہم اگر ان کو اتھارٹی دیتے تو ہم بھی اس زمرے میں آتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بالکل. ہاں، یہ جو آیت ہے نا اتبعوا من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی دین کے متصادم ہو، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی امام کھڑا کر دے یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی اتھارٹی لے کر آ جائے، تو یہ جو شخصیات ہیں ان کو تو خود قرآن نے اور حدیث نے متعین کیا ہے، یہ ہم نے تو متعین نہیں کیا. کیا خیال؟ جی بالکل. بالکل صحیح. اب بات بالکل سمجھ آ ایسی ہے گیا. سر. اور دوسری بات کہ بالکل جو صحیح. گمراہ لوگ ہیں اس میں انہوں نے کہا جو مودودی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مودودی صاحب کی غلطیاں اگر ہیں تو ابن حزم کی تو بھی غلطی. تو ابن حزم کو ہم پڑھنے سے نہیں منع، دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک منہجی غلطی ہے.
ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو اہل سنت کا امام ہوتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بدعت کا امام ہوتا ہے اور اس سے کچھ باتیں صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح بدعتی کچھ باتیں صحیح کر لینے سے سنی نہیں بنتا، اس طرح سنی کچھ باتیں اچھا غلط کرنے سے بدعتی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نہیں؟ بہتری نہیں بنتا، ٹھیک سنت اور بدعت کے اندر دخول و خروج ہوتا رہتا ہے، صحیح ہے؟ سنی وہ ہوگا جو ان عقائد میں اہل سنت کے ساتھ ہوگا جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، صحابہ کی عزت کرتا ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، وہ سارے، ٹھیک ہے؟ صفات کی تعویل نہ کرتا ہو، صحابہ کو گالیاں نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی جز کے اندر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ابن حجر سے صفات کی تطبیق میں غلطی ہو گئی ہے، امام بہقی سے ہوگی، شافعی سے ہوگی، تو وہ سنی رہیں گے کیونکہ وہ اصول میں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اصول میں بولیے، مل رہا بالکل اصول سے مراد حدیث کے دفاع میں، اصول سے مراد عقائد کے اندر، عقائد صحیح ہے؟ ہے جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصول سے مراد حدیث کو حجت سمجھنے کے اندر، اس سے استدلال کرنے میں، صحابہ اکرام کو حجت ماننے میں، ان کا دفاع کرنے میں، جو اصول اہل سنت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بدعتی ہے جس کے بالکل اصول ہی الگ ہے، مثلا وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، مودودی صاحب نے حدیث کا انکار کیا، اور وہ رائے کہتے ہیں تفسیر بھی ثلاثۃ رائے الوار کرے والی گا حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں صحابہ کی تفسیر کو چھوڑا ہے، صحابہ پہ تان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ حافظ کی ہم کی ہے، اصول ہی الگ ہے، تو جس کے اصول ہی الگ ہے تو اس کو یہ کہنا جی ابن حزم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی، وہ بھائی ابن حزم حدیث کے امام ہیں، وہ تو حدیث کا دفاع کرتے ہیں، مودودی صاحب تو حدیث کا انکار کرتے ہیں، بالکل ابن حزم حدیث کو ثابت کرنے والے ہیں، عقیدے ٹھیک کا ہے؟ فرق ہے مودودی صاحب تو حدیث کو عقل سے انکار کرتے ہیں، اگرچہ عقیدے کے اندر ابن حزم کی سے غلطیاں ہوئی ہیں بڑی بڑی، ٹھیک ہے؟ لیکن غلطی کا فرق ہے، غلطی کا کیا ہے؟ فرق ہے ایک بندہ سنی ہے ہی نہیں، سنی ایک بندہ کافر ہے، صحیح ہے؟ وہ اچھے کام کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہیں ہو ہو سکتا سکتا ہے، نہیں ہو صحیح سکتا ہے؟ شاید وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک بندے کے سنت والے اصول ہی نہیں، آپ ان کو سنی کیسے کہہ سکتے؟ صحیح ہے؟ صحیح سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بالکل جو کہنا نا کہ ابن حزم سے بھی تو غلطیاں ہوگی، مودودی صاحب سے ہو گئی، ڈاکٹر صاحب سے، اللہ اکبر، ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے اصول اہل سنت والے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فرق ہے منہج کا، سنت اور بدعت کا، ٹھیک ہے؟ کہ جو لوگ سنی نہیں ہوتے ان کو یہ سنی بنا رہے ہوتے، تو معذرت کے ساتھ انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تبصرہ صحیح نہیں ہے، جی جی یہ مطلب ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے، صحیح؟ ہاں، یہ تو جی ان لوگوں بالکل کا سمجھا میدان ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، کم از کم پہلے مسئلہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے، مسئلہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں سلف تو اس سے ہماری 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جب ہم کہتے ہیں منہج تو منہج سے مراد ہوتا ہے اصول تحقیق، یعنی وہ اصول جن کے ذریعے سے آپ دین سمجھ، تو سلف کے اصول قرآن، سنت اور اجماع، صحیح ہے؟ تین صحابہ مسئلے اکرام کا اجماعی فہم اور دیگر، جی جی ٹھیک ہے؟ اور فہم کا مراد انہوں نے جو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، جو فہم ہے ان کا، جی جی ان کے عقائد و نظریہ، تو جو بندہ بھی کتاب و سنت کو اسی طریقے پہ سمجھے گا جس طرح صحابہ نے سمجھا، اور اس کا جو فہم ہوگا دین کے تمام عوام جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو، تو وہ بندہ اہل السنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ اہل السنت والجماعہ ہوگا، اور جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا کسی ایک جزی میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے اصول ہوں گے تو ہم اس کو سنی نہیں کہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اہل سنت سے تو کہتے ہیں کہ اس غلطی کو دیکھا جائے گا، صحیح؟ اگر اس کے اصول ٹھیک ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے گی، جیسے ابن حجر ہے یا نووی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایک بندہ راستے بدل لیتا ہے تو اس کو سنی نہیں کہا جائے، واضح؟ جی ماشاء اللہ، بہت زبردست اور مدلل بیان کوئی اور سوال ہے تو کر لے۔ نہیں جماعت بس وہی نا کہ بات یہ نکلی کہ وہ انہوں نے بات کو پکڑ لیا نا ایک، تو اس بات کو اپنے ایک انداز میں پہلو سمجھا، انہوں نے ایک پہلو نظر بیان بھی آ رہا کیا تھا ہے کہ کہ جس طرح سے بیان اللہ ہو اور رہا اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے اطاعت بھی کسی مسلمان کا اختلاف نہیں کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اطاعت ہو رہی ہے جو سب اس کے پیچھے فام بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں، اور یہ صحابہ کا اپنا فام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے فام بھی بالکل ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایسا ہی ہے، ان تک ہی پہنچ رہا ہے نا وہ، جو لوگ فام سلف سن کے بدکتے ہیں نا، اصل میں ان کا واسطہ گمراہ لوگوں سے نہیں ہوتا، غامدی سے، روافظ سے،
دین میں نئے نئے تحریف کرنے والے، ان کا واسطہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا، ان کا واسطہ ہوتا ہے مقلدین سے، تو وہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہاں تقلید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہاں جو جی لوگ بالکل، جن کا میدان ہوتا میدان ہے چھوٹا ان کا ہوتا غامدی کا رد، ان کا میدان چھوٹا ہوتا ہے، جن کا میدان یہ ہوتا ہے نا ہے۔ کہ ان کا واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے جو دین کی نئی نئی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اسلام سے ڈانس ثابت کر رہے ہوتے ہیں، سود حلال کر رہے ہوتے ہیں، پردے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ پہلو ہوتا ہے، تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی بند تو تقلید ہی رہی ہے، انہوں نے بھی ابا اجداد کھڑے کر لیا، ہم نے بھی ابا اجداد کھڑے کر لیا۔ شیخ میں ایک بات ہے، میں سوچتا ہوں اگر کوئی مطلب جیسے غلطی ہو بڑی بات نہیں ہے، اس کو اولاد کے سامنے رکھا جائے، کیوں نہ اس سے بندہ پوچھے کہ بھائی بات آپ نے ایسی کی تھی، اس نے کس پہ رائے میں کی ہو، سسٹر تو طاہرہ بندہ کی اس کو میرے خیال سمجھ میں جاتا ہے کلاس ہے، تو 10 سر منٹ جی اوپر ہوگا۔ کلاس سے تو میں نے چھٹی لی ہے، میں نے کہا ایک تو میں اپنا ٹاپک پورا کر لوں، دوسرا جو آپ آج یہ ڈسکشن چل رہی تھی یہ بہت اہم تھی، تو میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ جی تعالیٰ تو آپ میں سے نے راضی نہیں، یہ بڑی اہم اسی لیے منہج کا یہ جی پہلو ہے یہ، اور وہ یہ میں نے آپ کو اس میں شاید کمنٹس دکھاؤں تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میں نے پڑھا ہے کس جی، کس طرح جس بندے کی آپ نے تحریر بھیجی ہے نا، یہ بندہ ایک ہاں وقت جی، میں بڑے خیر پر تھا، اس نے مرزے کا بڑا اچھا رد آج کیا، میں بھی دیکھ ٹھیک ہے، رہا ہوں وہ بڑا نا آج کل مطلب اچھا، نشانے پہ اس نے رکھ لیا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، مرزے کا اس نے اچھا رد کیا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بہت زبردست اسلام کیا آباد کے محترم، اندر، بہت زبردست کیا اسلام آباد کے اندر جو ہے نا، جو پڑھی لکھی لوگ جی ہیں یا جو عوام ہے، اس کا رد پسند آیا، مرزے کا بڑا اچھا رد کیا، اور اس نے وہ جو رد کیا ہے مرزے نے مثلا جو پیش کیا ہے وہ حدیث ہے جی میں سارا باغیہ خود سن رہا ہوں، روز سنتا ہوں، والی، ہاں جی بالکل، وہ میں نے سنی ہے کل ساری، تو باغیہ والی جو روایت ہے بغاوت والی، اس سے اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جہنمی ہیں جنہوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا۔ اب یہ جو اس نے جی جی فام جی پیش جی کی جی ہے، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اگر فام سلف حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو بالکل پھر ثابت، مرزے کا آپ نے رد کیوں کیا؟ مرزے نے بھی تو یہی کہا نا کہ ہاں جو علی سے بالکل لڑنے بالکل والی بالکل، حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ علی حق پر ہوں گے، دلیل کیا ہے اس کی؟ علی حق پر ہوں گے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، باقی لوگ آپ ظاہر ہے جی سیدنا بالکل، علی کے مقابلے میں کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ تھے، طاقت تو الفیت الباغیہ، حدیث کی روح سے ہوں، پھر نعوذ باللہ باغی گروہ کون سا ہو گیا؟ سیدنا امیر معاویہ کا ہو گیا نا۔ امیر معاویہ، پھر اگلے جی بالکل روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ آگ کی طرف لشکر ان کو بلائے گا، اور بلا رہے ہوں گے اور یہ جنت کی طرف لائے گا یعنی ہماروں یہ کو، جنت کی طرف اس طرح بلائیں گے کہ یہ علی کی بیعت کی طرف بلائیں گے نا، علی خلیفہ برحق ہوں گے کہ علی کی جی طرف آ جاؤ، جی جی بالکل سید بالکل، رضی اللہ عنہ، ہم اور یہ ان کو آگ کی طرف بلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول خلیفہ کی بیعت کو توڑنا، اللہ اور اس کی بیعت کو توڑنا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، اچھا، تو اب ان دو حدیثوں کا ظاہر مفہوم تو یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ جو تھے اور ان کا گروہ جو تھا، تو یہ تو وہ کیا ہو گیا؟ پھر باغی ہو گیا اور نعوذ باللہ جہنمی ہو گیا، اور یہ اس نے ثابت کی، اس کا باقی بکلٹ ہے، اس نے لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی نعوذ مرزے باللہ، کے وہ جی آپ کو بالکل، یہ دکھائے گا، حدیث نمبر اتنے جی پتہ ہے، 222 اور جو ہے یہ جہنمی باغی جی گروہ شیخ، جہنمی لکھا ہوگا آپ کو، صحیح۔ وہ میں تو پڑھا تھا، ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے لیا ہے صحابہ کو جہنمی کہنے والا، پہلے تو یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ کا جو موقف تھا، کیا یہ اہل بیت کے افراد کا ہے؟ کیا نام سید عائشہ اور طلحہ زبیر کا نہیں تھا؟ یہ جنتی لوگ ہیں، صحیح ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اگر یہ باغی ہیں تو ان سے پہلے پھر یہ حضرات بھی باغی، سید عائشہ طلحہ زبیر۔ وہ پھر دوسری بات یہ کہ اہل بیت میں سے سیدنا عقیل کا بھی یہی موقف تھا جو سیدنا امیر معاویہ کا ہے، تو کیا اہل بیت ان پر بھی آپ یہی فتویٰ لگائیں گے کہ یہ باغی اور نعوذ باللہ جہنمی؟ تیسرا، اس لشکر میں کبار صحابہ بھی تھے، نعوذ کبار باللہ، صحابہ بھی تھے۔ صحابہ بھی تھے، تو کیا صحابہ نعوذ بھی تھے، باللہ یہ لوگ بھی جہنمی تھے؟ ٹھیک ہے، تو ان بات کو بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے خوارج کا گروہ مراد ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا، صحیح، جس کی طرف اچھا اللہ کے مطلب ایک رسول نے بات اور بھی ہے نا، ایک جو ہے نا پشین گوئی کی ہے، پشین گوئی کی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جی خوارج کی طرف پشین گوئی کی ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور یہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے اندر شامل تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے تھے، شامل تھے، صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تھی نا، تو ایک بندہ سیدنا طلحہ کا نا سر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے طلحہ کو شہید کر دیا، تو سیدنا علی نے کہا، حالانکہ وہ سیدنا علی کے گروہ کا تھا، خارجی تھا، میں تجھے اس پر جہنم کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے اللہ
اس پر اللہ جہنم کی جہنم بشارت کی، دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ ان کے اپنے گروہ کا بندہ تھا، اپنے گروہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف خوارج تھے، دونوں طرف کیا تھے؟ خوارج تھے، خوارج خوارج۔ تو فہم کی غلطی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل۔ تو خود حضرت صاحب رد کرتے رہے مرزے کا کہ جی اس نے حدیث کی من چاہی تفسیر مطلب کی بڑا ہے۔ اچھا رد کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تقت الفیت الباغیہ کی جو الفاظ ہیں نا، یہ صحیح بخاری کے نہیں ہے۔ یہ ان سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس پہ اچھا لیکچر دیے۔ یہ تو انہوں نے علماء کا لٹریچر اٹھایا ہے نا، علماء کا لٹریچر اٹھا ہاں جی، کے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرات تابعین کو، ائمہ دین کو تکفیری کہا ہے، صحیح، اور خارجی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تبدیع کہا ہے۔ خارجی، ہاں، کہ یہ وہ لوگ تھے جو متشدد تھے، صحیح۔ تو جب کوئی بندہ اہل سنت کے اصول پہ برستا ہے نا، پھر اس کو نہیں چھوڑا جاتا، پھر لوگ اس کو پرکھتے ہیں، پھر اس کی حیثیت جانچی جاتی ہے کہ تو کون ہے، پہلے تو اپنا تعارف کروا۔ تو جو بندہ، امام لالکائی کی کتاب ہے، آپ کے عقیدے کی کتاب ہے، صحیح، اس پہ جس نے طعن کیا نا، تو اس کا مطلب اس نے اہل سنت کے اصول کو گرانے کی کوشش کی، صحیح۔ صحابہ کے تابعین، تبع تابعین کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں، حسن بصری کے بارے میں بڑے غلط کامنٹس دیے، ٹھیک ہے، خیر۔ اور ان کے بارے میں غلط کامنٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ان لوگوں پہ راضی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اس کے دل میں اہل بدعت کی محبت آ گئی، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس جانے لگا، ٹھیک، کیونکہ یہ اقوال روکتے تھے نا اس منہج سے۔ ہاں، تو اس لیے تو اس لیے وہ جو ہے نا، اس کی مجبوری ہے، صحیح، وہ اس راستے سے ہٹ چکا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور آمین۔ باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو تقلید کا رد کر کر کے نا غیر مقلد ہو گئے۔ غیر مقلد کہتے ہیں جو آیات کو اپنے فہم سے سمجھنے والا، صحیح۔ ہم غیر مقلد نہیں ہیں، ہمارا فہم کا ضابطہ ہے، خیر القرون کے فہم کے پابند ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ٹھیک ہے۔ وہ جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ من چاہی تفسیر، من چاہ استدلال، اس کو وہ کہتا ہے صحابہ کے اقوال تو حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ مطلب وہ بھی جو انسان تھے، بندہ ہم جس بھی طرح کی انسان، دلیلیں لینا چاہے اس کو تو مل تو جاتی ہیں نا، وہ اس کو جس طرح سے مرضی بنا لے۔ مل تو جاتی ہاں ہے، جی، مل تو جاتی۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اجماع افہام کہا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کا اجماعی راستہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے، اس کا اللہ جب تعالیٰ کوئی بس اس ہدایت کرے۔ تعبیر سے، باقی سب علماء ہیں، ہاں ہم جی کیا ایسا کہہ ہی ہے، سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کتنے کا دور ہے کتنے انشاءاللہ۔ بہرحال انشاءاللہ ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کو نا بریف کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سمجھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ صرف ایک پہلو ہمارے سامنے آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صحیح ہے۔ باقی جو طریقہ کار ہے، صحیح ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا، تو وہ بھی رکھیں گے جی۔ ٹائم میں خیال میں کافی ہو گیا، یکفی؟ جی سر جی، دیکھ لیں، میری وہ بات پھر مکمل ہو گئی؟ پیر کو شروع کریں، نئے شر کا جو ہے باقی رہ گیا، یہ ہے تو تھوڑا سا ابھی پڑھ لیتے ہیں پیر کو، پھر نہیں فاطمہ سے کہا ہوا۔ نہیں، کافی، کوئی نہیں، پھر آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، وہ تو آئی نہیں۔ چلیں ٹھیک، نہیں وہ تو انہوں نے استثناء سے پڑھنا تھا نا، منڈے کا ان کو کہا تھا نا ہم نے، آج تو میں نے ہی پڑھنا تھا۔ صحیح، جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ باقی میں چلیں، کیا اس کو زیادہ پھر سختی پیر تو کو نہیں کر ہو لیں۔ گئی جی؟ کیوں جی؟ نہیں نہیں سختی نہیں زیادہ؟ سر جی، بالکل ہاں جی حضرات، بالکل نہیں۔ کیوں جی؟ آج تو آپ نے بہت بہترین لیکچر دیا ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ شروع میں بہترین سختی ہو گئی ہے، کیوں جی؟ نہیں سر جی، اتنی تو ہو جاتی ہے، بول ہی نہیں رہا کوئی، لگتا ہے کچھ اثرات ہوئے تو ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں نا، استاد کی سختی اور والدین کی سختی، جی یہ جو ہے نا انسان کو سدھار دے۔ بالکل، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے فائدے کا۔ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، بس ایسے ہی میں نے کہہ دیا، آج میرے منہ سے نکل گیا، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، ویسے ہی آپ کو نا تھوڑا سا تنگ کرنے کی۔ کچھ مسئلہ نہیں سر جی، اب جیسے آپ کا اللہ جی تعالیٰ چاہے برکت دے کہیں، آپ کو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، دعا جی پڑھیں جی بزرگان۔
बुजुर्ग तो कहीं गायब हो गए लगता हाँ, चलें ठीक है, हम खुद ही पढ़ लेते। सुब्हानक है अल्लाहुम्मा जी। वबिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि